बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पंजाब की आवाम सड़कों पर निकल आई है और एक ज़िमनी इंतखाब के अंदर आवाम का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये पाकिस्तान की आवाम किसके साथ खड़ी है, ये इसका एक मुँह बोलता सबूत है। पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो फसाद और जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम घरों में नहीं बैठी। आज इमरान खान जेल में है और पाकिस्तान की आवाम को इसका दुख है और पिछले कुछ हफ्तों से मुसलसल एक प्रेशर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हमने देखा, पाकिस्तान की आवाम, वर्कर और फिर जो फॉलोअर है इमरान खान का, कि जब तक पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलेगी आप इन रॉन्ग नंबर्स के ऊपर इक्तफा नहीं कर सकते। इन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया। समड़ाल के इस ज़िमनी इंतखाब में शायद लोगों को ये भी मालूम ना हो कि किसका मुकाबला किसके साथ है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी को पता चलता है कि ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, आज समड़ाल की आवाम ने, पंजाब के लोगों ने ये साबित किया कि जब बात आएगी इंतखाब की तो पाकिस्तान की आवाम का सिर्फ एक ही इंतखाब है और वह कैदी नंबर 804। मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने की कोशिश की गई है और ऐसी भी खबर आई कि एक मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस नून लीग आमने सामने आ गए। पुलिस की भारी नफरी जो नून लीग के काफ़िले को सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ चल रही थी। इस किस्म की सपोर्ट, इस किस्म की प्रोटेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को, रैली को नहीं थी। और ये भी खबर आई कि जो नून लीग के वर्कर्स हैं, हाथापाई भी हुई। पाकिस्तान में समड़ाल का ये ज़िमनी इंतखाब है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। नया पाकिस्तान ने जिसको रिपोर्ट किया, इसके अलावा मुख्तलिफ जो मनाज़िर इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको नज़र आएंगे, हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हर गुज़रता दिन इस हकूमत और इस हकूमत को प्यार करने वालों के लिए एहतसाब का दिन है और एक रेफरेंडम है। ये ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान की आवाम ने, अभी वोट कास्ट नहीं हुए, लेकिन अपना जो नतीजा है, अपना फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम और इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को और उनको प्यार करने वालों को सुना दिया, और वो है सिर्फ इमरान खान। फिर आज रैली के अगर हम मनाज़िर देखें तो इस किस्म के मनाज़िर हमने पाकिस्तान में उन तमाम जलसों में जो नून लीग के जलसे हैं, हमने ऐसे मनाज़िर नहीं देखे। रियासत आपके साथ है, आवाम आपके साथ नहीं है, आपके साथ ताकत है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ चलने को तैयार नहीं हैं। और क्रेडिट जी आलिया हमज़ा को जाता है। आलिया हमज़ा ने भी जी एक रैली को लीड किया, जहां भी वो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाम उनके साथ थी। और फिर सलमान अकरम राजा को इनके हवाले से ये कहना पड़ा कि जब मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो मैं कब बताऊँगा कि किस तरह आलिया हमज़ा ने इस पूरी तहरीक को लीड किया। सलमान साहब क्या कहते हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो मैं आलिया हमज़ा मलिक की तमाम मुंतज़मीन की तारीफ़ करूँगा और समड़ाल की तारीफ़ करूँगा और बताऊँगा कि मैंने समड़ाल में क्या मनाज़िर देखे। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों की कमी तो नहीं है। आपने एक तहरीक चलानी है, आपको सिर्फ तारीख़ का ऐलान करना है, आपको सिर्फ मंजिल का तयन करके लोगों को सिर्फ बताना है। पाकिस्तान की आवाम खुद निकलेगी। अगर किसी को बाहर निकालने के लिए लोगों को उकसाना पड़े तो फिर कीमे वाले नान, बिरयानियाँ या फिर कोई और लालच जो है वो कौन देगा? वो पाकिस्तान मुस्लिम नून। उनके पास ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। जो पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, सिर्फ लीडरशिप की कमी थी, सिर्फ वक्त का तयन करना है, तारीख देनी है। पाकिस्तान की आवाम आपके साथ निकलेगी। तो ये कहना कि जो आपने मनाज़िर देखे, जो कुछ हुआ और इसको आप रिपोर्ट करेंगे, आप ज़रूर करें। ये अब हर हलके की कहानी है, हर घर की ये कहानी है, हर पाकिस्तानी की ये कहानी है। जो कहानी इमरान खान की है, वो कहानी जो जेल में बैठकर वो लिख रहा है, और पाकिस्तान की तारीख़ का जो मौर्रिख इस वक्त तारीख़ लिख रहा है, ये सदियों तारीख़ ज़िंदा रहेगी। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला कहा था कि इमरान खान लम्हों में ज़िंदा नहीं रहेगा, ये सदियों में भी ज़िंदा नहीं रहेगा, बल्कि इमरान खान ज़मानों में ज़िंदा रहेगा। जब हम ज़मानों की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ व्यूअर्स याद रखिएगा, आपने इसका गलत मतलब नहीं निकालना। कुछ दोस्तों ने बात भी ऐसी कही। इमरान खान, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़, जब भी किसी ज़माने में जमहूरियत का जिक्र आएगा तो इमरान खान के ज़माने का जिक्र होगा कि एक लीडर, एक मर्द मोमिन जेल में बैठकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आगे सर झुकाता नहीं है, बल्कि इंतज़ार कर रहा है कि अगले कब सर झुकाएंगे। डील की ऑफ़र्स करवाई गई। इनके तर्जुमान बताते हैं कि 10 बार इमरान खान को पैगाम भेजा गया
کہ مان جاؤ، لیکن عمران خان نے کہا میں نہیں مانوں گا، تم یہ مان جاؤ کہ میں نہیں مانوں گا، اور عمران خان مان نہیں رہے۔ ویورز آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ اس جلسے کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس یہ بھی ہوئی ہیں جی۔ ایک تو سنبھال میں 90% سنبھال کے قافلے ابھی راستوں میں تھے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ پنڈال جو انہوں نے جس کا انتخاب کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، اور یہ الیکشن سے پہلے، جب کہتے ہیں نا جو الیکشن ایک دن پہلے یا جب ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد فوری طور پر ایگزٹ پول ایک رزلٹ آ جاتا ہے، تو یہاں پر الیکشن سے پہلے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایگزٹ کر جانا چاہیے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ چکا ہے، لیکن فارم 47 کی حکومت کو یقین ہے کہ کل وہ جیتے گی، کیونکہ جھلو پھرے گا۔ اور حماد اظہر صاحب نے یہ بات کہی نا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ حماد اظہر صاحب ایک تو غائب رہتے ہیں، جب کبھی سامنے آ جائیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ لمبے عرصے کے بعد ایک ایسا الیکشن جس میں ابھی تک انتظامیہ نے انتخابی مہم کے دوران تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ پیدا نہیں کی، یہ اچھا عمل ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ پولنگ ڈے پر بھی ماضی کی طرح جال ساز یا دھونس دھاندلی نہ کیجیے۔ اگر ایسا کیا گیا تو مہم ضائع، اور عوام پھر غصے میں مقتدا کی تمام تر اس پر ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ حماد اظہر صاحب کہاں پہ ہوتے ہیں، اور ایک دم سے نکل آتے ہیں، اینڈ دین ہی ڈسپیئرڈ، اور انہوں نے جب ان کو احساس ہوا کہ پنجاب میں عالی حمزہ کام کر رہی ہیں تو بھائی جان مجھے بھی نکلنا چاہیے، اور سارا کریڈٹ عمران خان نے، اور جس طرح سے عالی حمزہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کہیں میرا ہی پتہ صاف نہ ہو جائے۔ دیکھیں جہاں تک حماد اظہر کا تعلق ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پنجاب کے اندر سنبھال میں پھرتے رہیں اور کوئی آپ سے پوچھے نہ، اور واقعی اگر آپ کو خطرہ ہے، واقعی کوئی آپ کو اٹھائے گا، اور واقعی آپ کے خلاف پولیس لگی ہوئی ہے، تو یہ بہترین موقع تھا، آپ پہ نگرانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک ایسا کھیل لگتا ہے جو مل کر کھیلا جا رہا ہے۔ اور پھر حماد اظہر صاحب کے حوالے سے ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ میں آپ کو پھر سے خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک تو کمیٹی میں شامل نکل لیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شیخ وقاص صاحب نے جو خبر پہلے آئی تھی کہ انہیں شاید اس کا سربراہ بنایا جائے گا، لیکن پتہ ہی چلا کہ اس کی جو تردید کی ہے شیخ صاحب نے، شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہیں سربراہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ انہوں نے خبر دی ہے۔ اب اس کمیٹی میں سلمان، اکرم راجہ، عمر ایوب، عالی حمزہ، احمد بچر ہیں، میاں اکرم عثمان ہے، رائے حسن نواز، او نواز بیپی، احمد چٹھا اور ملک تیمور صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ میں پھر آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ میاں اکرم عثمان صاحب انہوں نے کیا کہا، اور میاں اکرم عثمان صاحب کے حوالے سے کیا خبر آ رہی ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے جی، میاں اکرم عثمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی کا تقاضا کیا گیا، لیکن میں ڈٹا رہا اور میں نے معافی نہیں مانگی۔ اسی طرح آپ نے بھی ڈرنا نہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر ڈٹ کر کھڑا ہے۔ یہ میاں اکرم عثمان صاحب کا پیغام تھا پاکستان کی عوام کے نام۔ ویورز اب کچھ خبریں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ امیر عباس بہت ہی پیارا دوست، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ جب اس کا زمانہ طالب علمی میں جب اس نے اپنی تقریروں کا آغاز کیا تو ایف سی کالج میں میری اس سے پہلی ملاقات ہوئی، اور زبردست قسم کا انسان۔ اور امیر عباس سر نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور پھر شاکر لاہور سے جی ایک رپورٹر ہیں جن کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، اور وہ بھی انہیں بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب ان کے درمیان ایک پروگرام اور اس میں پھر ایک مکالمہ ہوا۔ شاکر ایوان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پیرول پر رہائی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا الفاظ تھے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کہ شاکر اس خبر جو انہوں نے شاکر ایوان کا دعویٰ ہے کہ شہری اقتدار میں بڑی بیٹھک، عمران خان کی پیرول پر رہائی پر مشاورت، اور عید پر عمران خان کو پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ اور اب آپ تمام دوست کہیں گے جناب جی ایسی خبریں آپ کیوں لے کر آتے ہیں؟ سر یہ ڈسکس ہو رہی ہیں، اور شہری اقتدار میں کیا چل رہا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ان خبروں کو اکٹھا کرنا اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا، اور پھر اپنا اس کے اوپر انالیسس دینا کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کیپشن میں کہیں ہم نے لکھ دیا کہ پیرول پر رہائی اور آگے سوالیہ نشان بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے، ہم عمران خان کو رہا چاہتے ہیں کہ وہ ہو، لیکن ہم عید پر انہیں رہا اپنی خبر میں نہیں کروا رہے۔ یہ صرف شہر اقتدار میں چل کیا رہا ہے۔ شاکر ایوان یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو ہمیں رہا کر دینا چاہیے، چونکہ جتنا ظلم ہم نے ان کے ساتھ کر لیا، کل کو ان کی باری آئی تو یہ ہماری نسلوں تک کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ کچھ جو ان کے اپنے سیاستدان ہیں ان کا کہنا ہے۔ امیر عباس نے اس پہ کیا بات کی؟ شاکر اس خبر کے ذرائع درست ہوں بھی تو میں یہ ناممکن ہے۔ ایسی خبر تبھی دی جا سکتی ہے جب آپ ریاست کے دل میں عمران خان کے لیے غصہ، بغض اور انتقام سے واقف نہ ہوں۔ میری خبر بھی لے لیں، آسمان کیوں نہ گر پڑے، پہاڑ آتش فشاں کیوں نہ بن جائیں، زمین دونیم کیوں نہ ہو جائے، عمران خان کو یہ پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہر دباؤ سے ٹکرائیں گے
اور آخری دم تک افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان اب صرف 2 صورتوں میں باہر آ سکتے ہیں، یا تو کوئی موچا ہو جائے یا پھر ریاست کے پیر پکڑ کر وہ باہر آ سکتے ہیں، لیکن پیر پکڑنے سے تو خان پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ شاکر نے اس کا جواب دیا کہ شہری اقتدار میں کیا چل رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ بیج ہم نے بویا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم کاٹ نہیں سکیں گے، جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو چکا اگر مداوع نہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اور ان کی نسلوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کو فکس کر رہے ہیں ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ بیرون ملک چلے جائیں گے لیکن منظر عام سے غائب ہو جائیں گے، بھگتنا سیاستدانوں کو پڑے گا۔ سر آپ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں نا، پھر اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ کسی جنرل کو سزا نہیں ہوئی، جس کو ہوئی تھی اور اس جج کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور کسی جنرل کو سزا اس ملک پہ ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ملک کی سر ان کا ہے۔ آپ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیاستدان یہ ضرور سوچتے ہیں کہ یار ہم وفاداری میں، جی حضوری میں اس حد تک آگے نکل گئی، سارے نہیں سوچتے، کچھ سوچتے ہیں، تو کل کو جب ان کو موقع ملے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، تو لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اپنے اٹھانے چاہیے، اور اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ہوگا کیا اس میں سر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ پیرول پر رہائی کی درخواست علی بن گنڈاپور نے دائر کی، عمران خان نے کہا علی تم نے یہ کیا کیا اور میں کبھی بھی پیرول پر باہر نہیں آؤں گا، پھر تو ہمارا جو موقف ہے اس کی نفی ہو جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھو عمران خان کو تو رہا کر دیا گیا، وہ پیرول پر اس وقت باہر آ گیا اور تم کہتے تھے اس نے بھیک مانگی ہے، یہی الفاظ ہوں گے۔ تو لہٰذا پیرول پر رہائی کی کم از کم ویورز میں یہ خبر جو ہے اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ عمران خان رہا ضرور ہوں، ہر پاکستانی کی خواہش ہے، لیکن یہ جو خبریں اور جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا کام صرف آپ تک یہ خبریں پہنچانا ہے۔ اب ڈسکس کیا ہو رہا ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیٹ از اے ڈفرنٹ کوسچن۔ اور اس میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ عمر ایوب صاحب کی سیٹ واپسی کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان کے خلاف مسلم نون کے بابر نواز خان نے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نااہلی کے ریفرنس کی 4 جون کو سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ بابر نواز عمر ایوب سے 80,000 ووٹوں سے ہارے، اور آج اس نے الیکشن کمیشن میں عمر ایوب کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ بابر نواز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اپنے ویریفائڈ فیس بک اکاؤنٹ سے پوسٹ کر کے اپنی شکست تسلیم کی گئی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے 4 ماہ میں تمام 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور سارے کے سارے امیدواروں، اب یہ کام شروع ہو گیا جی۔ کل ایک جو دوست تھے MNA پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو سزا ہوئی ہے 10 سال کی، وہ اب نااہل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کا کیس، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سیٹیں اپنی اکٹھی کر رہے ہیں اور یہ ساری سیٹیں پاکستان مسلم نون کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ ویورز، جو خبر اس وقت آ رہی ہے، عبداللطیف چترالی کو 10 سال NA-1 سے یہ ان کا تعلق ہے، جنہیں قید کی سزا دی گئی۔ اس سزا کے بعد حلقہ چترال خالی ہو گیا ہے، اور یہ وہ کام تھا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ویورز، آپ کو کچھ خبریں جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ان خبروں کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ جگہ نہیں ملتی۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ دن پہلے خبر ضرور سنی ہوگی، جس میں کچھ ورکرز اور جو ان کا پرسنل سٹاف تھا، جو ان کے ساتھ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ چلتا رہا، ان کے رشتہ دار بھی اس کے اندر شامل ہیں، جس میں احمد خان نیازی صاحب ہیں، ایک شخصیت جو ان کے بالکل آگے خان صاحب کے چلتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر تاریخ نہیں دی گئی تو پھر ہم اس پوری الیکشن کمپین جو سنبھریال میں ہوئی، یا پھر اس تحریک کی جو پاکستان تحریک انصاف چلانے جا رہی ہے، الیکشن کبھی بھی ہوں کسی بھی ضمنی انتخاب میں، تو یہ کمپین کون چلائے گا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈائی ہارڈ ورکر چلائے گا، اور پھر یہ تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے اگلے مرحلے میں داخل ہوگی، اور اب یہ کنٹرول سنبھالنے جا رہے ہیں۔ تو احمد خان نیازی صاحب جی میدان میں آگے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا کہ 2 سال ہو گئے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے، اب جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ پھر انہوں نے اس حوالے سے وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان سے ایک حلف بھی لیا۔ اب یہ اس وقت کا منظرنامہ ہے پاکستان کے اندر، جو لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے اب میدان میں آ گئے ہیں۔ سنسریٹی کا مسئلہ نہیں ہے، صرف وہ لوگ جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو سنسریٹی نظر نہیں آتی، ایوری تھنگ از نارمل، ہنسی خوشی رہنے، خان صاحب نے یہ جملہ کہا تھا۔ جو سنسریٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی ہے، اور اسے اب آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح اپنے حق میں، یہ بنیادی سوال ہوگا۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر جی کچھ خبریں ایسی بھی دیکھنے کو ملی۔
آپ کو کچھ یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب اور جو مریم نواز ہیں وہ قید تھی تو ان کے حوالے سے خبر چلی، ابھی دوبارہ سے رپورٹ ہو رہی ہے۔ اس خبر کے مطابق مریم نواز کی سروسز ہسپتال میں انہیں داخل کروا دیا گیا اور مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کو بھی اسی ہسپتال میں رکھا جائے گا، مریم نواز نواز شریف کے ساتھ والے کمرے میں رہیں گی۔ تو انہوں نے نا یہ ہسپتالوں کو ایک طرح سے بیڈ اینڈ بریکفسٹ جو ہوٹلز ہوتے ہیں وہ بنایا ہوا تھا کہ آپ ایک رات رکیں اور پھر باہر آ جائیں۔ عمران خان کو تو یہ سہولیات میسر نہیں تھی۔ آج پورے ملک کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اس وقت جنرل باجوہ یہ نواز شریف صاحب کو تمام سہولیات مہیا کر رہے تھے، اور ٹیبل پر کیا تھا کہ جب ہم باہر آ گئے، ہماری حکومت دوبارہ سے آ گئی تو جناب آپ کو ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی جائے گی، اور ایکسٹینشن کے لیے انہوں نے پورے ملک کا بیڑا غرق جو ہے کر دیا۔ لوگوں کو نکالنا، حکومتوں کو گرانا، جھوٹے وعدے کرنا، یہ سب کچھ ہم نے پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے ویورز جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ آپ نے شیر افضل مروت کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اب تمام حدیں پار کر گئے ہیں، اور شیر افضل مروت پارٹی کے لوگوں پر، عمران خان پر بھی تنقید کر چکے، بہنوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مروثیت کے خلاف تھے اور پارٹی پر اس وقت کچھ لوگوں کا کنٹرول ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا عاصمہ شیرازی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو معلوم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کس نے پارٹی کو کنٹرول کیا، تو وہ نام کس کا لینا چاہتے تھے جو انہوں نے لیا بعد میں، اور وہ تھا جی خاندان کے لوگ، مروثیت جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بہنوں کی طرف ان کا اشارہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو کنٹرول کر لیا گیا، جماعت کو کنٹرول کر لیا گیا۔ اگر سر یہ کنٹرول ہوتا تو جس دن دھرنے کی کال دی گئی علیمہ خان کی طرف سے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچے کیوں نہیں؟ اگر کنٹرول ہوتا کہ لوگوں کو نکال دیا جائے گا یا لوگوں کو رکھ لیا جائے گا، تو ایک آپ کو جو کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر جو ان کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی تو یہ نہ ہوتی، اور پارٹی کے اوپر کنٹرول کے کور کمیٹی، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی، ڈیفرنٹ کمیٹیز بنا دی گئی، اور پھر وہ سب رپورٹ کرتی عمران خان کو۔ اور جب دھرنے کی بات ہوئی تو اس وقت لوگوں نے اپنے فون بند کر دیے، اور پھر یہ بھی سننے کو آیا کہ جب یہ فلوٹ کیا گیا آئیڈیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس معاملے کو عمران خان کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ جو کہیں گے پھر ہم کر لیں گے۔ اب لوگ نا جی اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں، ان کو بغض یہ ہے کہ ان کی پارٹی میں اب جگہ نہیں ہے، تو ہر وہ ٹارگٹ جو ان کے ریڈار پر آ جاتا ہے یہ اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب اس وقت آپ کو یہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے، کسی دوست نے آج یہ پوچھا ہوا تھا کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں، خیر اب تو وہ نہیں، لیکن سینیٹر مشتاق احمد اس وقت کہاں پر ہیں؟ تو آپ کو بتا دیتے ہیں جی کہ ان کو آج گرفتار کیا گیا، انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا اسرائیل اور نیتن یاہو کے خلاف، اور ان کو ریاست نے گرفتار کر لیا۔ تو سر دس از ہیپننگ ان پاکستان۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اوباش اور بدماش نوجوان جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں مسجد میں، اور پھر انہوں نے نعرے لگائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سر ہمارا ایز اے اسٹیٹ کہیں پر کوئی ورژن موجود نہیں ہے۔ کیا ہم اسرائیل کو جواب اس کا دیں گے؟ اور کیا ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہم کمپرومائزڈ ہیں، اور جو کچھ اسلام آباد کے اندر ہوا یہ اس کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ بھارت میں جو ایئر چیف ہیں جی امر پریت سنگھ، جو بھارتی دفاعی صنعت پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ٹائم لائن سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک بھی منصوبہ وقت پر مکمل نہیں ہوا، بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاہدہ کرنے والے وقت پر کام نہیں دیں گے، پھر بھی معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ اس وقت اپنی جو دفاعی جو صنعت ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں، چونکہ وہاں بھی بہت زبردست قسم کا پریشر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی F-16 گرایا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی JF-10C جو تھنڈر طیارے ہیں ان کو گرایا جائے، اور وہ کوششوں میں لگے ہوئے۔ تو پھر آپ نے اپنی اسکن بھی سیف کرنی ہوتی ہے، اور جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا وہ یہی تھا کہ بھائی جان آپ ہمیں کہتے تو ضرور ہیں کہ جا کر حملہ کر دو، لیکن جو پلان آپ بناتے ہیں اور جو انڈسٹری ہمیں ٹائم لائن دیتی ہے آپ اسے پورا نہیں کرتے، تو اس ٹائم لائن کے ساتھ پاکستان کے اوپر حملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بھارت کی جو دفاعی انڈسٹری ہے وہ شاید ان کے ٹارگٹس پورے نہیں کر رہی، لیکن انہوں نے جن پراکسیز کو ٹارگٹ دیے تھے
وہ ٹارگٹ پورے کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جی بھارتی دہشت گردی اور جو تفصیلات ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں۔ ضلع سوراب میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بینک اور سرکاری افسر کے گھر پر حملہ کر دیا ہے جی، اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ADC ریونیو ہدایت بلیدی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ افسوسناک خبر ہے، اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری اور FC پولیس اور لیویز علاقے میں پہنچ گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق سوراب میں مسلح افراد نے پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کیا اور اسے آگ لگا دی، بینک بھی لوٹے گئے۔ سرحد پر تو جنگ بندی ہو گئی لیکن پراکسی لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ بھارت کے تجزیہ کار ریٹائرڈ جرنیل کھلے عام بلوچستان کو اب الگ کرنے کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور انہیں یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی پراکسی کا نتیجہ ہے جو بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے بلوچستان کے حالات جو ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ریاست کے پاس اس خطرناک پراکسی کی جو جنگ ہے نبٹنے کی کیا صلاحیت موجود ہے؟ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم دن میں 100 سے زائد آپریشن کرتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پراکسی وار سے نبٹنے کے لیے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے۔ اچھا جی، مودی نے الفاظ جو کہے تھے بڑے امپورٹنٹ ہیں اس پراکسی وار کے نتیجے میں۔ مودی نے کہا تھا جی کہ پاکستان دھوکے میں نہ رہے، آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، انڈیا اب ایٹم بم کی گیدڑ بھبکی سے نہیں ڈرے گیا، انڈیا ہر دہشت گردانہ حملے کا مؤثر فوری جواب دے گا، جواب دینے کا وقت، طریقہ کار اور ضوابط ہماری مسلح افواج طے کریں گی، دشمن کہیں بھی ہو اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ ان کی ایک طرح سے دھمکی جو ہے پاکستان کو ویئرز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ میں آپ کو ویئرز ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ایران پر حملے کا منصوبہ ہے اسرائیل کی طرف سے، اور سعودی عرب اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ جناب آپ کے تعلقات ہیں، آپ نے امریکہ میں انویسٹمنٹ کر لی، تو اب آپ ان کا دفاع بھی کریں گے، ان کے حقوق کا دفاع بھی کریں گے، ان کے مقاصد کا دفاع بھی کریں گے۔ اور اس وقت پروگرام کیا چل رہا ہے وہاں پر، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خلیجی اور ایرانی ذرائع بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے گزشتہ ماہ سعودی وزیر دفاع کے دورہ تہران میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو دو ٹوک پیغام پہنچایا تھا۔ کہا گیا کہ امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات چیت کو سنجیدگی سے لیا جائے، یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خطرے سے بچنے کا راستہ ہے۔ ایران کو کہا گیا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ نہ کیا تو اسے اسرائیل کے حملے کا خطرہ ہے، اور سعودی وزیر دفاع کے ساتھ 17 اپریل کو تہران کے صدارتی محل میں بند کمرہ اجلاس میں ایرانی صدر، مسلح افواج کے چیف آف سٹاف اور وزیر خارجہ کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہوئے۔ اب سوال اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ معاہدہ کر لیں امریکہ کے ساتھ، اور دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ وہ معاہدے کر رہا ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کو کہ ان کو وہ ٹیکنالوجی دی جائے اور اجازت دی جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایٹامک پاور ہے وہ ان کے پاس بھی آ جائے، لیکن اس کی اجازت جو ہے وہ امریکہ انہیں دے نہیں رہا۔ تو آپ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں امریکہ سے، اور ایران کے لیے ایران سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ایران کا مستقبل کا فیصلہ ایران خود کرے گا۔ دہائیوں سے ہم امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات کی باتیں سنتے رہے، دہائیوں سے ہم نے اسرائیل اور ایران کی جنگ کا بھی سنا، ہم نے پھر وہ جنگ دیکھ بھی لی، اور جس طرح میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر گرائے گئے وہ دنیا نے ویژولز دیکھے ہیں جی۔ تو کسی کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی تو ہو اس دنیا کے اندر، کوئی ملک ایسا جو اسرائیل کو جواب دے سکے، اور وہ صرف ایران ہے جس نے جواب دیا۔ آپ سینکشنز لگائیں، باقی سارے کے سارے جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں سمیت پاکستان کے، سر یہاں پر تو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اپنے میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کریں گے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہم صرف عمران خان پر تنقید کر سکتے ہیں، عمران خان کو کتنے دن اندر رکھنا ہے، کب تک اندر رکھا جائے گا۔ آج میں وہ حنیف عباسی کی باتیں سن رہا تھا، تو اس نے کہا جی کہ قومی سلامتی کے میٹرز ہیں، مزید کیسز بنائے جائیں گے۔ انہوں نے جی پلان کر لیا ہے عمران خان کے کیس کو ملٹری کورٹ پہ لے جانے کے لیے، اور اگر عدالتوں سے اب یہ نہ کریں گے، کیا پلاننگ ان کی ہے کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے، سزا دینی ہے، سزا ہوگی پھر اپیل کے عمل کو روک لینا ہے، عمران خان کو اندر رکھنا ہے، ذرا سا پریشر آئے گا انٹرنیشنلی یا پھر پارٹی ورکر کی طرف سے تو پھر کوئی ایک چھوٹا موٹا ریلیف مل جائے گا، سماعت آپ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو کنٹینیوسلی اب یہ جنگ ہے۔ عمران خان کی جماعت کو اب کرنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مسلسل ریاست کے اوپر، حکومت کے اوپر پریشر جو ڈالنا ہے، اور راستے تلاش کرنے ہیں جہاں پر اس پورے انیکسر کو جو ہے وہ توڑا جا سکے۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔